अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हमी डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। कल मैं रात को क्लिनिक पे बैठा हुआ था तकरीबन मगरिब के बाद, तो एक पेशेंट मेरे पास, एक रक्षा ड्राइवर आया और उसने अपनी जो है तकलीफ़ बयान की कि डॉक्टर साहब, मेरा जो है ना हर वक्त मैं परेशान रहता हूँ और मेरा रक्षा चलाने को बिल्कुल मन नहीं करता, और जब मैं रक्षा चलाता हूँ तो मुझे डर रहता है कि एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं टक्कर ना लग जाए। और एक दिन मैं रक्षा चलाता हूँ, दो दो चार चार दिन मेरा दिल मन ही नहीं करता कि मैं रक्षा को चलाऊँ। तो आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी जो है, जब उसने देखा कि मैं उसकी बातों पे ध्यान दे रहा हूँ और उसकी बातों को मैं तसल्ली से सुन रहा हूँ, तो उसने अपनी कैफियत बयान करनी शुरू कर दी। तो बातों बातों में जब उसने अपनी कहानी सुनाई कि इस तरह मेरा मन नहीं करता, मैं परेशान रहता हूँ, धड़कन तेज़ हो जाती है वगैरह वगैरह, जो आम एंजाइटी के, स्ट्रेस के, डिप्रेशन के पेशेंट्स बताते हैं, मैं उसकी रूट काज की तरफ जाना चाहता था। तो मैं उसकी बातें सुनने के बाद मैं उससे पूछा, अच्छा मुझे आप ये बताओ कि आपकी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री क्या है, आपकी फैमिली के अंदर किस किस्म की बीमारियां हैं। तो जैसे सब पेशेंट्स कहते हैं कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन कुछ भी नहीं के बाद वो बहुत कुछ बता देते हैं। तो कुछ भी नहीं के बाद उसने कहा, डॉक्टर साहब मेरी वालदा को जो है ना टीबी थी, और अभी मेरी वालदा कहती हैं कि मुझे तकलीफ़ है, ये वो वगैरह वगैरह। ठीक है, पहले उसने कहा कि सब खैर है, ठीक ठाक है, कुछ भी नहीं है, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने कहा, डॉक्टर साहब मेरी वालदा को ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है। अच्छा, तो फिर वो कहता है जी डॉक्टर साहब ये मसला जो है मेरी फैमिली के अंदर, मेरे अंदर मेरा भी जो है सर में दर्द करता है, मेरी परेशानी होती है, तकलीफ़ होती है, और मेरे बच्चे हैं, मेरी शादी हुई है, मेरी बीवी भी जो है उसी तरीके से है, वो परेशान होती है, फेडअप हो जाती है। और मैंने सोचा बच्चे कितने हैं आपके? कहते हैं डॉक्टर साहब माशाल्लाह 6-7 बच्चे हैं। अच्छा, तो 6-7 बच्चे आपकी वाइफ संभालती है, तो ज़ाहिर बात है उसका सर दर्द तो होना ही है कि 6-7 बच्चे उसके घर में हैं, वो बच्चे तंग भी करते होंगे उसको, तो उसके सर दर्द तो होना यकीनी बात है। तो मैंने उस सर दर्द को इस तरह से समझ लिया। चलो अच्छा, तो कहते हैं बच्चे मेरे भी जो हैं डॉक्टर साहब वो भी आपस में लड़ते रहते हैं, और एक बच्ची मेरी ऐसी है जो बच्चों को मारती बहुत है। और कल भी उसने मेरी एक बेटी को बड़ी सख्त उसने मारा, उसको ज़ख्म हो गया, वो तो देखती नहीं है, बड़ा सख्त मारती है। अच्छा, और घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा से रहता है। तो ये मेरे बच्चों में भी ये इस तरह से, वो कहता है जी कि ये मसाइल हैं, मेरे बच्चे भी जो है बहुत ज़रा इस तरह स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। अच्छा, फिर उसने कहा जी डॉक्टर साहब मेरा एक भाई था, उसने सुसाइड कर ली थी, उसके भी जहन में ऐसी कुछ आती थी बातें, उसने सुसाइड कर ली थी, गोली मार ली थी। अच्छा, तो ये सारी बातें मुझे पेशेंट तब बता रहा है जब मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ, उसकी बातें सुन रहा हूँ। और कहते मेरी बहन भी है, उसको भी चीज़ें दिखाई देती हैं, बोलती है ये देखो वो भूत है, वो है, ये है, ऐसे ऐसे उसे चीज़ें दिखाई देती हैं। और उसको हम मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास भी लेके गए हैं, तवीज़ों वालों के पास, कोई कहता है जादू है इसके ऊपर, ये है वो है। और हमारे बारे में भी लोग कहते हैं जी कुछ जादू किया हुआ है, कुछ असेब है, ये है वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं वो सारी सारी सिचुएशन सुनने के बाद कि वो उनकी फैमिली में डिप्रेशन है,
اسٹریس ہے، انزائٹی ہے، اور اس طرح کی ساری سچویشنز ہیں. تو میں نے اس سے پوچھا آپ کی والدہ کو جو ٹی بی ہے یہ کتنے عرصے سے ہے؟ تو مجھے لگا کہ اس کی والدہ کو جو ٹی بی ہے شاید جوانی میں ہوئی، یا یہ میرے پاس کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن میرا سکس سینس یہ کہتی ہے کہ اس کی والدہ کو ٹیوبرکلوسس بچپن میں شاید ہوئی ہے، شادی سے پہلے شاید ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ابھی جتنے بچے پیدا ہوئے ہیں ان کے اندر بھی اس کے اثرات ہیں، اور جو نیکسٹ جنریشن جو اس کے پوتے ہیں وہاں تک کی بھی اس کے ٹیوبرکلوسس کے اثرات موجود ہیں، کہ ذہنی امراض جو ہے ان کی فیملی میں بہت زیادہ ہے. تو میں نے کہا جی کہ دیکھو، میں جو آپ مجھے یہ سٹوری، یہ ساری باتیں بتا رہے ہو، میرا علم، میرا تجربہ، میری کلینکل پریکٹس، میری میں جو سمجھتا ہوں، میری رائے کے مطابق آپ کی والدہ کو بچپن میں شادی سے پہلے ٹیوبرکلوسس ہوئی ہے، ٹی بی ہوئی ہے، اور اس کے اثرات یہ ہیں کہ ڈیورنگ پریگنینسی اس کے اثرات ابھی تک آپ کے اندر، آپ سے پھر آپ کے بچوں کے اندر اس کے آئے ہیں. اور یہ سب جو جتنے بھی آپ کے مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز ہیں ٹیوبرکلوسس کی وجہ سے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو کلاسیکل ہومیوپیتھ جانتے ہیں کہ جہاں بہت زیادہ ذہنی امراض ہوتے ہیں اس طرح کے، تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہم ریسرچ، ہماری ہومیوپیتھک ریسرچ کہتی ہے کہ وہاں پہ ٹی بی کے، ٹیوبرکلوسس کے اثرات موجود ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس طرح کے ذہنی امراض ہوتے ہیں. کل کا میرا ویڈیو جو تھا وہ آٹزم کے اوپر تھا. آرٹسٹک چائلڈ جو ہوتے ہیں وہ بھی، ان کی بھی جو کازز میں نے کل بیان کی تھی، اس میں بھی کہیں نہ کہیں ٹیوبرکلوسس، کہیں نہ کہیں ویکسینیشن کے ساتھ، کہیں نہ کہیں انوائرمنٹل ایشوز، کہیں نہ کہیں سوشل ایشوز، کہیں نہ کہیں سویئر ڈپریشن، انزائٹی اور سٹریس کا شکار رہنے والے مدر، اس کے اثرات تھے. لیکن اس میں بھی پیچھے جب جاتے ہیں، ہسٹری میں جاتے ہیں، فیملی میڈیکل ہسٹری میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو ٹیوبرکلوسس جو ہے، ٹی بی جو ہے، اس کے اثرات نظر آتے ہیں. تو پھر میں نے اس کو جو ہے، اس کو پوری فیملی کے لیے، اس کی مدر کے لیے، اس کے گھر میں جتنے بندے رہتے ہیں، بچے، 7 بچے، اس کی بچوں کی والدہ، ہسبینڈ جو شوہر ہے یہ لڑکے والا، ان سب کے لیے میں نے میڈیسن جو ہیں، ایک کے لیے نہیں، سب کے لیے، پوری فیملی کے لیے میڈیسنز میں نے ان کو دی ہیں، ویکلی ڈوزز، منتھلی ڈوزز، اور ان کی سٹریس، انزائٹی، فیئر آف ایکسیڈنٹ، ان تمام کو کور اپ کرنے کے لیے میں نے ان کو میڈیسن ریکمینڈ کی ہیں. اس میں جو بچی ان کی سفلیٹک ہے، ٹھیک ہے، جو کہ مارتی بھی بہت زیادہ ہے، لڑتی جھگڑتی بہت زیادہ ہے، اس کے میں نے سفلینیم ریکمینڈ کی ہے. ٹیوبرکلونیم جو ہے، ان سب کے لیے میں نے ویکلی ڈوزز ان کو ریکمینڈ کی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو رکشے والا تھا وہ ایچ پیلوری پازیٹیو بھی تھا، ٹھیک ہے، اس کو میں نے جہاں پہ ٹیوبرکلونیم دی ہے وہاں پہ اس کو بیسیلینیم بھی دی ہے، میدے کے لیے، ایچ پیلوری کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی جو انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، ٹھیک ہے، جو اس کے ڈر، خوف، خدشات ہیں، اس کے لیے بھی اس کو میں نے میڈیسن جو ہے، جس طرح سے ایکونائٹ ہے، جلسیمیم ہے، ٹھیک ہے جی، ارجنٹم نائٹریکم ہے، یہ میڈیسن بھی اس کو میں نے رکشے والی جو بہت زیادہ انزائٹی کا شکار رہتا ہے، ڈر، خوف، اندیشوں کا شکار رہتا ہے، ان کو ریکمینڈ کیے. کچھ ویکلی ڈوزز ہیں، کچھ منتھلی ڈوزز ہیں، اور کچھ میڈیسن جو اس کی انزائٹی کو کور اپ کرنے کے لیے، مینجمنٹ کے لیے ہے، جیسے ایکونائٹ ہے، جلسیمیم ہے، ارجنٹم نائٹریکم ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کو ڈیلی یوز کے لیے میں نے اس کو بھی دی ہے. تو پیشنٹس جو تھا وہ، جب میں نے اس کو بولا کہ آپ کی جو فیملی میڈیکل ہسٹری ہے اس میں یہ ٹی بی کے سارے اثرات ہیں، اور یہ جتنے ایشوز آپ کی فیملی میں ہے، آپ کے گھر میں ہے، آپ کے ساتھ چل رہے، اس کے یہی اثرات ہیں، تو وہ پیشنٹ جو ہے بڑا خوش ہوا، اور اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے کوئی سائیکیٹرسٹ نہیں چھوڑا، کوئی سائیکالوجسٹ نہیں چھوڑا، فلاں ڈاکٹر کے پاس کی بھی ہوں، فلاں ڈاکٹر کے پاس کی بھی ہوں. اس نے پھر رکشے سے پوری فائل نکال کے وہ لے کے آ گیا، اور اس پوری فائل میں اس نے دکھایا ڈاکٹر صاحب میں فلاں ڈاکٹر کے پاس کی بھی گیا، فلاں ڈاکٹر کے پاس کی بھی گیا. کچھ ڈاکٹرس کا اس نے کہا کہ ڈاکٹر
وہ ان کو میں اپنی باتیں بتا رہا تھا، وہ میری باتوں پہ توجہ نہیں دے رہے تھے، سن نہیں رہے تھے. کچھ کو میں نے کہا تو انہوں نے مجھے فوری اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسن لکھ کے دے دی. کوئی بھی مریض، کوئی بھی جو معالج تھا میری باتوں کو توجہ نہیں دے رہا تھا اور جڑ تک نہیں پہنچ رہا تھا کہ اصل وجہ کیا ہے. اور آپ نے جو چیزیں مجھے بتائی ہیں، جو اس کی کازز بتائی ہیں، ڈیفینیٹلی جو ہے مجھے بھی اب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اس کی وجہ جو ہے یہ ساری فیملی میں جو چکر چل رہا ہے، اس کے اثرات یہ ٹی بی کے اثرات ہیں. تو پھر میں نے اس کی والدہ کے لیے، اس کی انٹائر فیملی کے لیے ان کی جو میزمیٹک میڈیسنز ہیں وہ ان کو ریکمینڈ کی ہیں. مینجمنٹ کے طور پہ جو ان کو میں دے سکتا تھا وہ دیے ہیں. تو پیشنٹ میرے بھی فالو اپ میں ہے، وہی نہیں پوری فیملی. تو انشاءاللہ اس کیس میں جیسے جیسے پیش رفت ہوگی انشاءاللہ میں آپ سے انشاءاللہ شیئر کروں گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ذہنی امراض کے جو مریض آتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے توجہ دینی ہوتی ہے. ایون کہ کوئی بھی پیشنٹ ہو وہ بیسیکلی توجہ چاہ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے کوئی اس کی بات کو سنے، کوئی اس کو اس کے دکھ کا مداوع کرے، اس کے درد کا مداوع کرے. تو یہاں پہ آپ جو ہے میٹرینم کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. سفلینیم آپ دیکھتے ہیں اس میں سفلیٹک سمٹمز ہیں تو سفلینیم کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. ٹیوبر کے آپ کو اس میں اثرات نظر آئیں، ٹیوبرکلینیم بھی اس میں استعمال جو ہے آپ یوز کر سکتے ہیں. تو میازم کو سمجھنا جو ہے بہت ضروری ہوتا ہے. میازم جو ہوتا ہے اس رکاوٹ کو ختم کرتا ہے. میازم جو ہوتا ہے مرض کی جڑ کو ختم کرتا ہے. میازم جو ہوتا ہے بیماری کی اس کی تشخیص کر دیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے شفا کا سلسلہ جو ہوتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے. میازم جو ہوتا ہے وہ واپس اپنی سورک سٹیٹ کی طرف سفر اس کا جو ہے رواں دواں ہو جاتا ہے. تو ٹیوبر میازم سے وہ آئے گا واپس سفلیٹک میں، سفلیٹک کے سائیکوٹک میں، سائیکوٹک سے وہ آ کے سورک میں آ کے انیکٹیو ہوگا. تو اس طریقے سے علامات جو ہوتی ہیں وہ ریورس ہوتی ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو آپ نے انگیج رکھنا ہوتا ہے، اس کو فالو اپ میں رہے، پیشنٹ آپ کے پاس فالو اپ کرے تاکہ آپ کو ٹریٹمنٹ کا جو ہے اس کی سمت کا درست اندازہ ہو. وقت پڑنے پہ آپ میڈیسن چینج کر سکیں. علامات تبدیل ہوتی ہیں تو میڈیسن چینج ہوتی ہے، سم ٹائم اس کی پوٹینسی چینج ہوتی ہے. تو مریض جو بھی آئے اس کو توجہ دینی پڑتی ہے اور مریض کو یہ لازمی کہنا ہے، اس کو لازمی بتائیں آپ کہ نہیں آپ ایسے 2 دن میں تو ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں، آپ نے میرے ساتھ اتنے فالو اپ کرنے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ مریض کو پتہ ہو. کرونک امراض ایسا بالکل نہیں ہوتا کہ آپ نے اٹھا کے میڈیسن دی، اس کی زبان پہ رکھی اور اس کی جو 2 سال کا مسئلہ ہے ایسے ختم ہو جائے. ہیلنگ جو ہوتی ہے، شفا یابی جو ہوتی ہے وہ فیز وائز ہوتی ہے، سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہے. ساری سمٹم آنن فانن ختم نہیں ہوتی ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ، ٹھیک ہے. تو جس طرح میں ہمارا ڈاکٹر ہیرنگ کا قانون شفا ہے، ٹھیک ہے، اسی کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے. جو علامات سب سے پہلے آتی ہیں سب سے آخر میں جاتی ہیں، اور جو علامات سب سے آخر میں آتی ہیں سب سے پہلے جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس چیز کو دیکھا کریں. اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سب کو، ہم سب کو صحت مند اور توانا رکھے. تھینک یو. اللہ حافظ.